अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। इमरान खान साहब की अभी आपने गुफ्तगू सुनी मोन्टाज में, और उन्होंने बताया कि किस तरह से मईशत बेहतर हो रही है, सीमेंट की सेल बढ़ गई है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ख़त्म हो गया है, 4 महीने में हमने कोई नया कर्जा नहीं लिया है और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये टेक ऑफ का वक्त है, और जिस वक्त ये बात हो रही है उसी वक्त भारत भरपूर तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, हमारी शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है। न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर, बल्कि आज ही हमें बताया गया है, DGI-SPR और शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर भारत ने दहशतगर्दी के मंसूबे बनाए, उसने मलेशिया तैयार कर रखी हैं, वो CPEC को निशाना बना रहा है, वो मुल्क के अंदर खाना जंगी पैदा करने की कोशिश कर रहा है और हम उसका मुकाबला भरपूर तरीके से कर रहे हैं। इसी दौरान मियां नवाज शरीफ साहब के जो बयानात हैं फौजी क़यादत के नाम ले लेकर, वो भी प्रॉब्लमेटिक हैं, और एक तरफ से उसको भी कहा जा रहा है कि वो हमला ही हो रहा है। हालांकि वो कहते हैं कि ये हमारा सियासी हक़ है और हमें बात करनी चाहिए मुल्क के निज़ाम के लिए। बहरहाल ये इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो कोई मुनासिब बात नहीं है। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा हैं और वो ये कहती हैं कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया जाए, और वो मुतालबा कर रही हैं इस्टेब्लिशमेंट से। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को हदफ तनकीद नवाज शरीफ साहब बना रहे हैं, दूसरी तरफ तनकीद के साथ साथ ये भी मुतालबा हो रहा है कि जी आप हमारी मदद भी करें, कि इनको घर भेज दिया जाए। अजीब सी ये सूरत हाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो कल होने जा रहे हैं उसके लिए भरपूर कैंपेनिंग की है, ज़बरदस्त कैंपेनिंग की है, लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि जो उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड ना पहले मिली ना अब मिली है, और इस वक्त भी उन्हें इस बात का खदशा है कि वो सही से शायद कैंपेन नहीं कर सके या इलेक्शन जो है उनके हाथ से निकल सकता है। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि अपोजिशन को समझ में आ रहा है कि वो कुछ भी कर लें, अवाम उनके साथ नहीं है। तो अवाम किसके साथ हैं, ये एक अहम सवाल है। दूसरा सवाल ये कि मुल्क की सिक्योरिटी को लेकर इस वक्त जो खतरात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनसे हम किस तरह से बहैसियत कौम निमट रहे हैं, चाहे उसमें अपोजिशन हो, चाहे उसमें हुकूमत हो, चाहे उसमें एक आम आदमी हो। महंगाई तो अपनी जगह मौजूद है ही, चाहे हुकूमत कितने दावे कर ले कि मईशत बेहतर हो रही है, एक आम आदमी को उसके सम्राट कब तक मिलेंगे। ये 3 अहम सवालात हैं, और इसके साथ साथ कोरोना पर भी हम बात करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊं। सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब सीनियर पॉलिटिशियन, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सदाकत भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सहर कामरान साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सहर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ़ साहब, सबसे पहले तो ये कि नवाज शरीफ साहब की पै दर पे हम तकरीरें सुन रहे हैं, उनके जज्बाती खिताबात सुन रहे हैं, फ़ौरन ये सवाल जहन में आता है कि मियां साहब की सेहत अब कैसी है, इलाज करवा रहे हैं वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से सेहत भी बेहतर हो रही है, और हम इंशाल्लाह उनके बयानात से तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी सेहत बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब कैसी सेहत है? अब वो वतन वापस आ सकते हैं या अभी भी वापस नहीं आएंगे? अभी तो जो ही उनको डॉक्टर इजाजत देंगे तो पहली फ्लाइट पे ही वो पाकिस्तान आएंगे। आपसे ज्यादा वो बेताब हैं पाकिस्तान आने के लिए। मगर अदालतें बार बार कह रही हैं, हुकूमत कह रही है कि जी अब वापस आ जाएं, आपको जो मोहलत दी थी वो ख़त्म हो गई, आप सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे, जो आपकी शराइत थी बाहर जाने की उनको आप पूरे नहीं कर रहे, आप वापस आ जाएं। तो कानून का एहतराम, अदालतों का एहतराम, हुकूमत की रिट का एहतराम। हुकूमती रिट तो खैर है ही कोई नहीं किसी जगह भी, मगर जो आप बात कर रहे हैं कि जो एक एग्रीमेंट था जिस ग्राउंड पे उनको बाहर जाने की इजाजत मिली, वो यही था कि उनकी सेहत जो ही बेहतर होगी तो वो पाकिस्तान आ जाएंगे, और जो ही उनका इलाज मुकम्मल होगा। हम आज भी कह रहे हैं, हम हुकूमत वक्त से ज्यादा बेताब हैं कि वो पाकिस्तान आए, और नवाज शरीफ हमसे ज्यादा बेताब हैं कि वो पाकिस्तान आकर अपना एक जो रोल है पाकिस्तानी कौम ने उनको दिया हुआ वो अपना अदा करने के लिए पाकिस्तान आए। तो हुकूमत ये कह रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बीमारी के पीछे छुप रहे हैं, तो ये तासुर नहीं होना चाहिए, इसको क्लियर होना चाहिए। सदाकत अली अब्बासी साहब, जब इमरान खान साहब तो ज़बरदस्त किस्म की तस्वीर पेश कर रहे हैं और कुछ आदाद शुमार ऐसे हैं भी, लेकिन ग्रास रूट पर नज़र नहीं आ रहा है। एक आम आदमी को जो रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं है। मैं बाकी बातें भी करूँगा आपसे, लेकिन पहले ये बताएं, एक आम आदमी को तो मुतमईन करें। मसूद, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। आपकी सवाल के दौरान लाइन कट गई है, मियाँ साहब दोबारा आ जाएंगे, मैं वो नामुकम्मल कर दूँ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की बात। आपने कहा कि मियाँ नवाज साहब बाहर गए तो वो कब सेहतमंद होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत याबी
کرے تاکہ واپس آئیں اور جو ان کے باقی حساب کتاب وہ پورے لیے جائیں. وہ خود بھی بیمار ہو کے یہاں سے گئے. پاکستان کے معاشرے کو, معیشت کو, سیاست کو اتنی بیماریاں لگا کے گئے کہ میں اگر نام لوں تو چھانگا مانگا, صحافت, صداقت میں وہ بات کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں میاں صاحب, آ جائیں تو وہ بات اپنی کمپلیٹ. ایک جملہ سن لینا, میرا بھی سن لینا. اچھا چلے میں ایک جملہ بولوں. IGI سے پیسے, اسامہ بن لادن سے پیسے, ادھر سے TTs, کرپشن, وہ فیکٹریاں, وہ اثاثے, وہ سارا کچھ بیماریاں لگا کے گئے. اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت دے, اور پاکستان کی جو بیماریاں میاں صاحب نے لگائی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی جلدی اس پاکستان کی جان چھڑائے. چلیں اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک عام آدمی کو کب ریلیف ملے گا؟ سیمنٹ کی سیل بڑھ گئی, اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو گئی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا, سرپلس میں چلے گئے, قرضہ کوئی نہیں لے رہا ہے, ایک عام آدمی تو رول رہا ہے. ابھی بھی ٹماٹر جو 200 روپے کلو مل رہا ہے. مسعود, حقیقت بات آپ کا یہ سوال بڑا حقیقت پہ مبنی ہے. دو ہیں اس کے پہلو اس معیشت کے. ایک پہلو جس کا واقعی غریب سے ڈائریکٹ اس کی زندگی سے تعلق ہے اور جو اس کو سمجھ آتا ہے, اور ایک پہلو ہے اس معیشت کا کہ جس نے اصل میں رزلٹ دینے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ جس معیشت نے ہمیں, جس کاروبار نے, جس اوورآل نظام نے ہمیں فائدہ دینا تھا, وہ نظام اتنا کمزور تھا کہ وہ فائدہ کیا, وہ تو آکسیجن پہ چل رہا تھا. اب وہ نظام تو بہتر ہو گیا ہے لیکن ابھی تک شاید اس کے فوائد غریب تک نہیں پہنچے. لیکن میں آپ کو یہ پریڈکشن دے رہا ہوں کہ پیٹرول ڈیزل بھی سستا ہونے جا رہا ہے, آپ کا ڈالر بھی نیچے آنا شروع ہو گیا ہے. آپ نے خود ہی گنوایا کہ پیٹرول, اس کی سیمنٹ کی سیل بڑھ گئی ہے, موٹر سائیکلوں کی, گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے. آپ کی جو ٹیکسٹائل ہے, جو آپ کا یہ ٹیکسٹائل مل رہے ہیں, ان کی اتنی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے کہ ابھی ان کے مزدور ان کو نہیں مل رہا, ورکر کی شارٹیج ہے, کاٹن کی شارٹیج ہے. اللہ کا فضل ہے, کورونا کے باوجود پاکستان کی معیشت نے بہت زبردست ریکوری دی ہے. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ غریب کو کب ریلیف ملے گا. ایک تو مہنگائی نیچے آنا شروع ہو گئی ہے, یہ غریب کو ڈائریکٹ فائدہ ہے, لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ غریب کو مہنگائی بھی کم کرنی ہے, اس کو ہم نے احساس پروگرام میں بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. ابھی ایک خبر چل رہی ہے کہ احساس پروگرام میں جو 46 لاکھ خاندانوں کو فائدہ دینا تھا اب وہ 70 لاکھ ہو گیا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہماری صوبائی حکومتیں وہاں سارے پاکستانیوں کو ہیلتھ کارڈ بھی دیں گے تاکہ ان کی صداقت میں جس طریقے سے آپ لوگ فیصلے کر رہے ہیں نا, یہ 70 کیا, یہ تو شاید 2.5 کروڑ ہو جائے گا. یہ جو احساس پروگرام کے تحت جو پیسے بانٹے جا رہے ہیں نا, یہ تو بہت سے لوگوں کو ضرورت پڑ جائے گی. دیکھیں گندم کا بحران ہے, اس وقت ہم کپاس امپورٹ کر رہے ہیں, سبزیوں کی پیداوار میں سفیشینٹ نہیں ہے. زراعت کے حوالے سے جو آپ کے فیصلے رہے, آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو فیصلے رہے, عوام کی جیب سے ارب روپے جو ہیں وہ نکل چکے ہیں. اور اب یہ ڈاکیومنٹ ہو چکی ہیں چیزیں, اخباروں میں چھپ رہی ہیں, ٹی وی شوز اس کے اوپر ہو رہے ہیں کہ آپ کی 2 سال میں پے در پے یہ ناکامیاں تھیں, نااہلیاں تھیں. تو اس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں. آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے, کابینہ بھی وہی ہے, وہی لوگ فیصلے کر رہے ہیں. خود احتسابی آپ کے نہیں ہے سر. باتیں آپ کی صحیح ہیں, ان کا پہلو صرف بدلنے کی ضرورت ہے. جس ملک میں 20 ارب ڈالر کا خسارہ ہو کرنٹ اکاؤنٹ کا اور 2300 ارب کا خسارہ ہو, اس ملک کو پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے اتنا ٹائم چاہیے تھا. ہم نے تو مانگ تانگ کے ملک چلایا پہلے 2 سال, اب جا کے سٹیبل ہوئی ہے معیشت. تو انشاءاللہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کاٹن کی شارٹیج ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ کاٹن کی ملیں بند تھی. ایک تو چلے موسم میں بھی تبدیلی آئی, کچھ فصلیں بھی نیچے ہوئیں, کچھ کراپ بھی کم ہوئی, اور کچھ اللہ کے فضل سے ہماری انڈسٹری بھی بڑی روبسٹ اس میں ریکوری آ رہی ہے. تو ٹھیک ہے, جو آپ شکایات کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہیں, لیکن جو اس کا فیوچر کی جو آگے ڈائریکشن ہے, معیشت جب نیچے جاتی ہے تو وہ کافی عرصے کے لیے نیچے جاتی ہے. ٹھیک ہے, سہر میں آپ کی طرف آتا ہوں. سہر آپ بتائیے مجھے کہ ایک طرف یہ مان رہی ہے حکومت کہ غلطیاں ہوئی ہیں, ہمارے پاس سبزیوں میں ہم سفیشینٹ نہیں ہیں, ہم آٹے کے حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا, ہم منگا رہے ہیں, چینی کا بحران, کپاس جو ہے وہ اب کم پڑ گئی ہے, اس کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں, ہماری اپنی کپاس نہیں ہے, پاکستان ایگریکلچر ملک ہے. اب اگر انڈسٹری آگے بھی بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے بڑی مشکلات ہوں گی, ہمیں مہنگی چیزیں بنانی ہوں گی, پھر کیا ہم سبسڈی دے کے ان کو بیچیں گے؟ یہ سارا کچھ سمجھ میں آنا ہے آپ کو کہ حکومت کی جو اقدامات ہیں اس کا نتیجہ جلد ہی عوام تک منتقل بھی ہوگا. مجھے لگتا ہے ٹائم لگے گا اس میں. بات یہ ہے, شکریہ مسعود. سب سے پہلے تو میں کہوں گی یہ حکومت ہے جھوٹ اور ہیرا پھیری کی, یعنی ہیرا پھیری کر دی فگرز کے اندر, ہیرا پھیری کر دی باتوں کے اندر, جھوٹ بول دیا. جھوٹ بولنے کے پہ کتنا کیا خرچ ہوتا ہے, یعنی وزیر اعظم کل گئے تو بس میں پیکج اناؤنس کر دیا,
اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ 1100 ارب کا پیکج کراچی میں بھی اناؤنس کیا تھا، اس سے پہلے بھی 162 ارب کا پیکج تھا، پھر ایک 63 ارب کا پیکج کورونا کے دوران کسانوں کے لیے بھی اناؤنس کیا تھا۔ میں چیلنج کرتی ہوں جو کسی کو 1 روپیہ بھی ملا ہو۔ تو یہ جو اناؤنسمنٹس ہے نا، یہ وزیر اعظم انہوں نے ایک صوبہ بنانا تھا جنوبی پنجاب میں بھی، یہ ساری باتیں جو ہے ان کی یہ ہوا میں ہے، اور یہ جھوٹ بول بول کے سمجھتے نہیں ہیں تو کیا کہ کرنٹ عوام اکاؤنٹ بن رہی ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا؟ کیا 4 مہینے میں ہم نے مزید قرضے لیے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے ہاں سیمنٹ کی سیل نہیں بڑھی؟ کیا ہمارے ہاں گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کی سیلز نہیں بڑھی؟ یہ سب جھوٹ ہے؟ بات یہ ہے آپ کے دیکھیں کہ آپ کے ہم اگر لوگوں کے پاس گاڑیاں خریدنے کی سخت نہیں رہی ہوگی، آپ کی آدھی سے زیادہ جو ہے آبادی سطح غربت سے نیچے چلی گئی ہے۔ آپ کے یہ لوگ جو ہیں جن کو انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں وہ بڑی تیزی سے بے روزگار ہو رہے ہیں، ہر انڈسٹری جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو نا جھوٹ بول بول کے سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں اور ان کی بیوقوف پہ یقین کر رہے ہیں۔ میں تو ماہر معیشت نہیں ہوں، لیکن فروخ سلیم صاحب کی میں کہوں گی کہ ابھی جو لیٹسٹ ٹویٹ ہے آپ اس کو پڑھ لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جی آپ کے اپنے قرضے کتنے ہیں اور آپ کے پاس کیا ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا خزانہ خالی ہے، آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں، آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ جو طریقے کار ہیں نا ہیرا پھیری کے کہ بھئی آپ کی کارکردگی تو یہ ہے کہ آپ عوام کو تو کوئی نہیں، یعنی ابھی صداقت علی عباسی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا جو قومی خزانہ ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے، تو آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ جھوٹ بات ہے۔ بالکل جھوٹ بات ہے، یہ وہ حکومت ہے، اس کی کارکردگی یہ ہے کہ عوام کے درد اور دکھ کا تو ان کو اندازہ نہیں ہے، لیکن بہنوئی کا اگر جو ہے وہ پلاٹ وہ اس پہ سے قبضہ ختم کرانا ہو تو 6 سربراہ پولیس کے بدل جاتے ہیں پنجاب کے اندر، پھر اپنی مرضی کا CCTV لگا لیا جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت قومی خزانے کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ریزرو اچھے نہیں ہیں؟ باقی عوام نہ نکلے سورج غروب ہونے کے بعد، ان کی حفاظت جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، لیکن بہنوئی کے پلاٹ سے ایک قبضہ ختم ہو گیا اور وہ قبضہ ختم کرانے کے لیے 6 IG پولیس جو ہے وہ بدلے گئے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا، ایک طرف کہتے ہیں جی ان کے نزدیک ان کے جھوٹ یہ ہے کہ ان کا ہر سیاسی مخالف کرپٹ ہے، اور جب وزیر اعلیٰ پنجاب مزدار کی بات ہوتی ہے تو وزیر اعظم اس کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ سیاسی مجبوریاں ہیں، ان کو نہ دائیں نظر آتا ہے، نہ بائیں نظر آتا ہے، نہ BRT نظر آتی ہے، نہ مالم جبا نظر آتا ہے، نہ بانڈ فنڈنگ نظر آتی ہے، نہ لیما بازی نظر آتی ہے، نہ بلینٹری سونامی نظر آتا ہے۔ تو بات یہ ہے یہ کرپشن کی جو انہوں نے سر یہ باتیں اگر یہ جو گفتگو ہے نا، یہ گفتگو میں اگر پیپلز پارٹی کی گفتگو کرنے لگوں، میں کراچی میں بیٹھا ہوں، پہلا جملہ میرا یہ تھا کہ بدحال شہر ہے یہ، تو یہ اس طرح کے الزامات تو بہت سارے لیں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ جی قومی خزانہ خالی پڑا ہوا ہے، تو آپ کے پاس کیا نمبر اس وقت موجود ہے قومی خزانے کے حوالے سے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں تو ماہر معیشت نہیں ہوں، لیکن فروخ سلیم صاحب جو ہے وہ باقاعدگی سے اس کے اوپر اپنے فگرز دیتے رہتے ہیں کہ 12.78 بلین جو انہوں نے بتایا کہ اس کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز ہیں، لون جو ہے وہ 28 بلین جو سعودی ہے، 28 بلین UAE ہے، چائنا کے 38 بلین ہے، چائنا ٹریڈ فیسلٹی 38 بلین کی ہے، 3 بلین کی ہے، اور کمرشل بینک کے جو ہے 5.8 بلین ہے۔ اچھا، سعودی 2 بلین ہے، UAE 2 بلین ہے، چائنا 3 بلین ہے، چائنا ٹریڈ تو سب مانگے تانگے کا پیسہ ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب مانگے تانگے کا پیسہ ہے۔ ٹوٹل لون جو ہے وہ آپ کے 15 بلین ہے، $50 بلین، اور آپ کے نیٹ ریزرو جو ہے وہ 12 بلین ہے۔ ٹھیک ہے صداقت بھائی، کس بات پر بغلیں بجا رہے ہیں، کس بات پر شادیانے بچا رہے ہیں؟ مانگے تانگے کا پیسہ ہے، مانگے تانگے کا پیسہ ہے، صرف بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو، بیوقوف بنا رہے ہیں صداقت بھائی، بیوقوف بنا رہے ہیں آپ۔ اس کے جھوٹ، اس کے تمام جھوٹ کہہ دیا ثابت کہ ہوئے۔ معیشت کو نہیں سمجھتی۔ اب میں ان کو اگر مجھے موقع دیں تو میں ان کو سمجھاؤں کہ مسعود صاحب کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارے کا، آپ خود سمجھ جائیں کہ آپ نے عوام کے ساتھ اب آپ نے بول لیا نا، اب مجھے جب عوام کا جینا حرام کر دیا ہے، اب مجھے بولنے ایک روٹی کے لیے سر باری باری بات کر لیتے ہیں، ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جی صداقت صاحب۔ اچھا، پہلی بات کا عوام کی بات ہے کہ کل الیکشن ہو رہا ہے GB میں، پتہ چل جائے گا کہ عوام ان کے ساتھ ہے جنہوں نے سندھ کا بیڑا غرق کیا، یا عوام ان کا ساتھ ہے جو پاکستان کو بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ اور میں جتنی بحث کر لیں، ہم چیخ لیں، یا آپ کہیں گی کہ ہم نے برباد کیا، ہم کہیں گے آپ نے برباد کیا، کل ایک پورے ہمارے صوبے میں الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پتہ چل جائے گا کون کتنا ہے۔ اگر آپ کو سرویز پہ بلیو ہے تو پلس اور گیلپ نے سروے کر دیے ہیں۔ اب ذرا سن لینا بات، بتا دیں آپ کی بات کا جواب آپ کی، کہ پاکستان کی اکثریتی
جو آبادی ہے وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان پاکستان کے بیسٹ لیڈر ہیں. عمران خان اگر 42% ہیں تو بلاول کوئی 12% ہیں اور مریم کوئی 3% ہیں, اور یہ ان دونوں کے سرویز ہیں. یہ اگر آپ کو نہیں ماننا تو کل انشاءاللہ الیکشن کا رزلٹ آ جائے گا, وہ میں آپ نے نہیں ماننا, آپ کہیں گے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. جہاں جہاں آپ جیتے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہوتی, جہاں جہاں آپ ہارتے ہیں دھاندلی ہوتی ہے. مسعود, اب میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ, قرضہ میرے بھائی کیا ہوتا ہے؟ قرضہ کسی خسارے کو برج کرنے کے لیے ہوتا ہے. جب ہماری حکومت آئی تھی تو جب $20 ارب کا مطلب ہے کہ ہم نے $20 ارب کہیں سے منگا کے اس خسارے کو پورا کرنا تھا. آج آپ ان کو اگر نہیں سمجھ, ابھی گوگل کر لیں, کسی سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کا پچھلے 4 مہینوں سے وہ خسارہ آہستہ آہستہ کر کے اب بیلنس ہو گیا, بلکہ سرپلس ہو گیا. تو سرپلس ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیں جتنا پیسے باہر سے دینے تھے اور جتنے آنے تھے ان میں پیسے بچ رہے ہیں. اور یہ سرپلس شو ہوتا ہے آپ کے ریزرو میں. تھوڑا کریکٹ کر لیں, آسان کر لیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر آپ کے جملوں سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی مختلف ہو گئی ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا, آپ نے قرضہ لیا, ملک کا قرضہ بڑھا, اور اب اب ہمیں جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی مد میں جو ہمیں خسارہ ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا, قرضے کی قسطیں بڑھ کر جائیں گی. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اب ہمیں نہیں دینا کچھ. قرضہ بڑھ رہا تھا, لیکن میں صرف ایک جملہ بتا دوں, اگر آپ کے جب ریزرو بڑھتے ہیں تو آپ کی کرنسی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. پچھلے 1.5 مہینے سے آپ دیکھ لیں کہ تقریباً $10 کا ڈالر سستا اور روپیہ مہنگا ہوا ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, ان کو بتانے کے لیے. باقی معیشت کے جو فیکٹس ہیں وہ ایک ریکارڈ ہیں, وہ اسٹیٹ بینک بھی پبلش کرتا ہے, آپ کا فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس بھی پبلش کرتا ہے, وہ دنیا کی جتنی بڑی اکانومی کی ویب سائٹس ہیں وہ ساری پبلش کر رہی ہیں. رہی بات جو اصل مسئلہ ہے, جو ایک عام بندے کو, جو آپ کا ویور ہے, جو آپ کا ناظرین میں بیٹھے ہوئے, ان کو دکھانا یہ ہے کہ ہاں اس ملک میں مسائل تھے اور بہت زیادہ اکانومی کو, معیشت کو برے طریقے سے چلایا گیا تھا. ہمیں ٹھیک کرنے میں 1.5 سال لگا. اس کے بعد پوری دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئیں کووڈ میں, کرونا میں, لیکن عمران خان کی وزڈم سے آج پاکستان کرونا کے باوجود ایشیا میں فاسٹسٹ گروئنگ ہے, اس لحاظ سے کہ ہماری سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے, ہمارے ریمیٹنسز جو باہر سے پیسہ آتا ہے وہ ماضی کا ریکارڈ ہے. ہم نے پہلے 4 مہینوں میں مسعود 1300 ارب کا ٹیکس اکٹھا کیا, جو پاکستان کی تاریخ ہے. وہ ٹارگٹ سے پھر بھی کم تھا, وہ ٹارگٹ سے پھر بھی کم تھا. اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں جو اکانومی پہ لوگ لکھتے ہیں وہ ضرور لکھیں گے کہ اس دفعہ اگر ڈالر مستحکم ہو رہا ہے, ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے, روپیہ مستحکم ہو رہا ہے, تو آپ کے فارمولے میں اور اسحاق ڈار کے فارمولے میں کتنا فرق تھا. مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ نے کان کو دوسری طرف سے پکڑ لیا ہے, انہوں نے کان کو سیدھی طرف سے پکڑا تھا, آپ نے گھما کے پکڑ لیا ہے. تقریباً صورتحال وہی لگ رہی ہے. آنے والے دنوں میں شاید لکھیں گے. حتمی بات اس پہ نہیں کرتے, ہمیں دیگر ایشوز پہ بات کرنی ہے. ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے, بریک کے بعد آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں. کچھ بہت اہم ایشوز ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھرپور کیمپین کرنے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آپ نے دیکھا کہ پچھلے حصے میں پروگرام کے میں نے میاں جاوید لطیف صاحب سے کچھ سوالات کرنا چاہے, مگر وہ شاید کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں بار بار ان کا رابطہ منقطع ہو رہا تھا. تو نون لیگ کی طرف سے میرے ساتھ عظمہ بخاری موجود ہیں, گو کہ مجھے سحر کامران سے سوال کرنا تھا, لیکن میں عظمہ سے پوچھ لیتا ہوں. عظمہ, میاں نواز شریف صاحب کی صحت, جو ان کی تقاریر ہیں, جو ان کا انداز ہے, بہتر معلوم ہو رہی ہے. تو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اب اس کی کیا صورتحال ہے. اگر طبیعت سنبھل گئی ہے تو میاں صاحب کو اب آ جانا چاہیے ملک کے اندر. شکریہ مسعود. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب کی صحت ظاہر ہے دیکھنے میں پہلے سے تو ظاہر ہے یقیناً بہت بہتر ہے, لیکن ان کی ایک کارڈک انٹرونشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے, اور اس کے اوپر ابھی کل بھی ان کا جو ہے پرسوں ڈاکٹر سے ایک اپوائنٹمنٹ تھا, جو جس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ امریکہ سے ایک ڈاکٹر کو چیک کرنے کے لیے آئے تھے. اور اب پھر کووڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور پہلے بھی کووڈ کی وجہ سے آپریشن جو ہے وہ ٹائملی نہیں ہو سکا. اب پھر کووڈ جو ہے بڑھ رہا ہے, لیکن ہماری کوشش ہے کہ میاں صاحب کو جو ہے اپوائنٹمنٹ ملے ڈاکٹر کا, ان کی وہ سرجری ہو تاکہ ملک میں واپس آ سکے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, اس وقت جو صورتحال ہے, یہ رعایت پاکستان میں کسی اور شہری کو تو ملی نہیں, اس پر ہم بہت بات کر چکے ہیں. ایک ایکسیپشنل کیس ہے میاں صاحب.
हुकूमतें कह रही हैं, अदालतें कह रही हैं कि आप वापस आएँ, अब आपकी ज़मानत आप नहीं है आपके पास, आपको आना चाहिए, तो कानून का एहतराम, कई बातें इस पर हो सकती हैं। आपकी अपोजिशन यानी हुकूमत ये कहती है कि मियाँ साहब बीमारी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वही सूरत हाल है जो परवेज़ मुशर्रफ के मुल्क से बाहर जाने के बाद सूरत हाल पैदा हुई थी। उस वक्त आप लोग क्या कहते थे? मैं आपको एक झलक उसकी दिखाना चाहता हूँ। अब अस्पताल में वो बंद गली में फंस गए, उनको रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का, वहां से कैसे निकले वहां से बाहर। पाकिस्तान के कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई मुल्ज़म अपने मुल्क से बाहर चला जाए। अनोखा मरीज आईसीयू में लेटा हुआ है और अदालत में भी चला जाता अपने पाँव पे चल के। तो ये ड्रामेबाजी जो है मुशर्रफ साहब बंद करें। 11 मई को जो वोट हमारी जमात को पाकिस्तानी कौम ने दिया वो मुजरमों को पकड़ने के लिए दिया, छोड़ने का मैंडेट हमें नहीं मिला। अगर उनकी बात मान ली जाए कि उनकी एंजियोग्राफी के लिए उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजना है, तो मुझे बताएं जितने वो लोग जो पाकिस्तान की जेलों में हैं या जो कानून की गिरफ्त में हैं और वो दिल के मरीज हैं, क्या उन सबको आप पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे? ये अनोखा लाडला नहीं है परवेज मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ की टीम और वकला जो मुल्क के अंदर बहरान पैदा करना चाहते हैं, ये बदतरीन साजिश है। पाकिस्तान इस किस्म के खेलों का मुताम्मल नहीं हो सकता। कोई ऐसा दिन इस मुल्क में आता है कि जनरल मुशर्रफ अदालत का सामना किए बगैर चला जाता है, तो मैं फिर इस ढांचे का मैं तो कम से कम इस्तीफा देके और सियासत सारी उम्र के लिए तौबा करके घर बैठने को तरजीह दूंगा, अगर इस मुल्क में हम इतनी भी तब्दीली नहीं ला सके। अज़मा, मियां नवाज शरीफ साहब भरपूर तकरीरें कर रहे हैं, जोशीले अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन बीमार इतने कि मुल्क में नहीं आ सकते और मुल्क में इलाज नहीं करा सकते। परवेज़ मुशर्रफ बाहर गए थे तो मुल्क के अंदर बहरान पैदा कर रहे थे। आज कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क के अंदर बहरान पैदा कर रहे हैं। तारीख अपने आप को दोहरा रही है। वो इल्ज़ाम जो आप परवेज़ मुशर्रफ पर लगाते थे खुद ब खुद नवाज शरीफ साहब पर लग रही हैं। जी, बहुत अनफेयर है आपका ये कंपैरिजन। क्या परवेज मुशर्रफ का कंपैरिजन नवाज शरीफ से बनता है? और फिर मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ की अगर आप मुशर्रफ से एक तकाबली ज्यादा कर ही रहे हैं तो कहाँ है मुशर्रफ इस वक्त? क्यों नहीं अदालतें उसके लिए जो है वो वही रूल्स अपनाती जो हमारे लिए अपना रही हैं? और ये भी जहन में रखिए कि मुशर्रफ आर्टिकल 6 का मुजरिम है भाई, जो सबसे ज्यादा संगीन गद्दारी का केस है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो है वो केस है, इसके अंदर जज जो है वो मिसकॉन्डक्ट पे घर जा चुका है और वो जजमेंट जो है वो अभी तक एग्जिस्ट करती है। और उसके ऊपर ये आपको अगर मुशर्रफ की बात ही करनी है तो फिर वो पूरी डिटेल याद कीजिए ना कि कैसे होता था कि वो अदालत जाते जाते सीधे जो है वो अस्पताल चले जाया करते थे, कोई उनको पूछने की नहीं था। और आपको याद होना चाहिए जस्टिस वकाल सेठ साहब, अल्लाह ने उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने जो जजमेंट दी है उनको जो है वो 3 दिन तक लटकाने की, तो करे ना। फिर इतना ही कानून का ख्याल है और इतना अगर मुशर्रफ के साथ तकाबली जायजा लेना है फिर उसका सही फेयर जो है वो एनालिसिस होना चाहिए। कहाँ परवेज मुशर्रफ की सजा और कहाँ उसका जुर्म और कहाँ मियां नवाज शरीफ का वो जुर्म जो सियासी पसंद पर लाया गया सियासी GI का बना के। और जजमेंट जो है वो करती है लेकिन जो है वो जज एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी पाकिस्तान की कानून की एक मौकरी है जो हम देख रहे हैं। ठीक है, यानी मगर बीमारी तो है और बीमारी के पीछे ही ये सारी सूरत हाल है। तो मैं बीमारी का जायज़ा ले रहा हूँ कि एक वो शख्स बीमार था, एक ये शख्स बीमार है और दोनों मुल्क से बाहर हैं। एक के लिए आपका रवैया ये था, एक के लिए रवैया ये। केस को मैं बात नहीं कर रहा, आप अगर केस पे जा रही हैं तो बहरहाल आपका ये मौक़िफ़ है सर आँखों पर। आखिरी बात मैं आपसे पूछ लूँ, मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब ने फिर ये कहा, कौमी फ़ौजी क़यादत के नाम ले लेकर उनको तनक़ीद का निशाना बनाया, मगर मरियम बीबी कह रही हैं कि इनको घर भेजा जाए, एस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त कर रही हैं। कंफ्यूज हैं क्या आप लोग? कंफ्यूज हैं कि पॉलिसी है क्या? नहीं, हम कंफ्यूज नहीं हैं। जो हमारी नजरिए को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं और जो उसके अंदर से अपनी मर्जी का मतलब निकालना चाहते हैं वो कंफ्यूज हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नाम लेने पे आपको इतराज है तो आप क्या चाहते हैं कि सारे पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो इन्वॉल्व कर दिया जाए? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मुज़ाकरात की आपने तो मुज़ाकरात तो यही करने हैं कि खुदा का वास्ता है आप सियासत में इन्वॉल्व ना हो। और जो अगर तो इलेक्शन में सियासत नहीं हुई तो फिर तो ठीक है, फिर तो मतलब आप अगर इलेक्शन के वक्त सियासत हुई है तो फिर अब इस वक्त उनको और किसी को हमने ये नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट फारिग करे। हमने कहा कि जिस तरह से ये गैर कानूनी तरीके से आए हैं उसी तरह से इनको
مہربانی کر کے جو ہے وہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو ملک کی معاملات ہیں وہ آگے چل سکے اور نئی الیکشن کی طرف ہم جائیں. ہم اس قسم کی سسٹم کے ساتھ مزید جو ہے وہ آگے الفاظ کا الٹ پھیر ہے مگر کہہ تو آپ انہی سے رہے نا, یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں. نہیں ہم اپنی عوام سے کہہ رہے ہیں مسعود, ہم اپنی عوام سے کہہ رہے ہیں. اچھا عوام اچھا اب مجھے نہیں پتا کہ عوام کس طرح سے فوجی قیادت کو باہر بھیج سکتے ہیں, یعنی میں خود یہ بات نہیں سمجھ پا رہا. اگر آئی ایم شیور کہ یہ صورتحال آپ کے دور حکومت میں ہوتی کہ ایک طرف انڈیا لائن آف کنٹرول پہ حملے کر رہا ہوتا, دوسری طرف ملک کے اندر دہشت گردی کی کوشش کر رہا ہوتا, اور کوئی بیٹھ کر ہماری فوجی قیادت کو نشانہ بنانا ہوتا, تو شاید آپ کو پسند نہیں آتی. اگر آپ سننا چاہیں اس پہ جواب, کیونکہ آپ کو جلدی بھی اگر ٹائم ہے, تو صداقت بھائی سے اس کا رسپانس لے لیتا ہوں, اور اگر پھر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں. صداقت بھائی یہ صورتحال ہے. دیکھیں ان کا میاں صاحب کا بیان ہے فوج سیاست دے دور رہے, ہم فوج سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. اگلے دن مریم صاحبہ کہتی ہیں, اور یہ تب کہتے ہیں جب محمد زبیر صاحب کو 2 دفعہ نہ ہو جاتی ہے کہ ان کے کیسز میں کوئی مدد نہیں ہو سکتی. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے نا فوج جو ہے وہ عمران خان کو گھر بھیجے, پھر ہم فوج سے مذاکرات کریں گے, ہمیں فوج لے آئے. یعنی یہ سارا ٹوٹل جو ہے یہ غیر جمہوری بات ہے. ایک سزا یافتہ شخص ہے, دوسری سزا یافتہ خاتون ہے, ایک منتخب حکومت ہے, ان کو ختم کرنے کی باتیں غیر جمہوری سوچ ہے. میرا خیال ہے کہ ہر سننے والا اس وقت ان کی جو فوج پہ تنقید ہے, انڈیا آ کے ہمارے اندر رو آ کے یہاں پہ کام کر رہا ہے, اور نواز شریف آ کے ISI کی لیڈرشپ کو, ان کے سربراہ کو, ٹھیک ہے میں اس پر رسپونڈ لے لیتا ہوں, تو آگے بھی جانا ہے. مقصد سمجھ آ گیا کہ فوج وہ اچھی ہے جو نواز شریف صاحب کو IGI بنا کے دے. فوج جی بالکل غیر جمہوری غیر منطقی سوچ ہے, صرف یہ ہے کہ میرے پیسے بچا دیں اور مجھے اقتدار دیں. جی صداقت بھائی یہاں پر رکنا ہوگا, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کے بعد واپس آ کے سحر آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھرپور قسم کی انتخابی کیمپین کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ریوائیو کر دیا ہے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو, اس میں ایک نئی جان ڈال دی ہے. اتنی زبردست کیمپین کے بعد بھی ناراض کیوں ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے؟ ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. ویلکم بیک. کل گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے ہیں, اور عوام اپنا فیصلہ سنا دے گی کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں, کون مقبول ہو رہا ہے, کون مقبول نہیں ہو رہا. پولز بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنی زبردست کیمپین کی ہے اور جتنا لمبا عرصہ انہوں نے گلگت بلتستان میں گزارا ہے, ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ایک مرتبہ پھر گلگت بلتستان میں انہوں نے ریوائیو کر دیا ہے. اتنی زبردست کیمپین کے بعد بھی سحر بلاول صاحب کا آخری بیان یہی ہے کہ ہمیں لیونگ پلینگ فیلڈ نہ پہلے ملی نہ اب ملی. ابھی کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تو بھرپور طریقے سے وہ کیمپین کر رہے ہیں, حالات اچھے ہیں, سیکیورٹی کے ایشوز نہیں ہیں, وہ ہر جگہ جا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. اس وقت کیا مسئلہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو سندھ بنا دیں گے, تو اب گلگت بلتستان کو سندھ بنانے میں کیا پرابلم ہے؟ بات یہ ہے مسعود, ہم نے 2018 کے الیکشن چوری کرنے کا نتیجہ دیکھ لیا ہے. یعنی 2018 کے الیکشن چوری کرنے کا عذاب جو ہے وہ پوری قوم بھگت رہی ہے. اگر اب گلگت بلتستان کا الیکشن میں چوری کریں گے یہ, تو اس میں اس کا نتیجہ سوائے مزید امبیرسمنٹ, خفت, ذلت, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں گلگت بلتستان کے ساتھ ساتھ آپ کی قومی سلامتی کے ایشو بھی جڑے ہوئے ہیں. تو اس کو بار بار ہم اس کا احساس دلا رہے ہیں کہ آپ گلگت بلتستان کے اندر اپنی یہ جو دھاندلی ہے, پری الیکشن دھاندلی اینڈ پوسٹ الیکشن دھاندلی, اور دھاندلی الیکشن والے دن دھاندلی کہ نہ کرے. امیدواروں کو ہراساں کرنا, ان کو پریشرائز کرنا, پھر اس کے بعد جو ہے یعنی اتنے ایکسائٹیڈ ہیں وزیر اعظم صاحب, اتنے جذباتی, آج کل لوگ جذباتی زیادہ ہوتے ہیں, اتنے جذباتی ہیں کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ جہاں سے وہ خود غائب ہیں, یعنی کشمیر پہ ہو تو تب بھی غائب, گلگت بلتستان پہ ہو تو تب بھی غائب, اس کو پہلے لیک کیا جاتا ہے, پھر اس کے اندر جو طے ہوتا ہے اس کو بھی اس کے بھی خلاف کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف جا کے وزیر اعظم اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی میں صوبہ بنانے والا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے سرکاری آٹا جو ہے وہ وزیر اعظم کے بینر لگا کے بھیجا جاتا ہے. پھر ان کے زلفی بخاری اور وہ کیا نام ہے ان کے گنڈا پور, اتنا وہ تو اس کا تو خیر میں یقین کریں بات بھی نہیں کرنا چاہتی کہ جس قسم کی جو ہے وہ زبان استعمال کرتے ہیں, اور جس طریقے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اہل نہیں ہے کہ ان کو نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی بنایا جائے جس کو وزیر کشمیر بنائے ہوئے ہیں. وہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں جتنے آپ ووٹ دیں گے اتنے کروڑ لگائیں گے. دیکھیں بات یہ خرید و فروخت, یہ ہراساں کرنا,
یہ الیکشن چوری کرنا، اس کے نتائج آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ ابھی عوام جو ہے ایسا ہوگا تو تب کی بات ہے نا. اس وقت جو صورتحال ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی حکومت کی طرف سے کی گئی. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نوٹس نہیں دیا کہ آپ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہی؟ دیکھیں بات یہ نا، یہ تو آپ دیکھیں، یہ تو ماشاءاللہ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بجائے وہ کچھ خاص میٹنگز کر رہے تھے. یہی تو بات ہے کہ جھوٹے سروے، یعنی جھوٹ بول کے جب آپ کا دل نہیں بڑھتا، آپ سوچتے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے میں ناکام ہو گئے، تو پھر آپ جھوٹے سروے لانچ کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کا نریٹو جو ہے وہ پہلے. دیکھیں نریٹو ایسے نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں کہ گلگت بلتستان میں 4 مہینے پہلے یہ تھے کہاں؟ اگر گلگت بلتستان کو اسمبلی دی، آئینی حقوق دیے، تو وہ تو پیپلز پارٹی نے دی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ نے سروے متنازع بنا دیے. سروے سے حکومت کا کیا تعلق؟ جی یہ سرویز جو آئے ہیں ان سے حکومت کا کیا تعلق؟ یہ تو حکومت کے تو ادارے نہیں ہیں یہ جو سرویز جنہوں نے کی ہیں. دیکھیں جن کی بنیادیں جھوٹ پر ہوں، جن کا توڑا امتیاز الیکشن چوری ہو، جنہوں نے عوام سے جھوٹے وعدے کرنے ہو، ان سے آپ کس چیز کی امید کرتے ہیں؟ یعنی اگر ان کو گلگت بلتستان سے اتنی ہی ان کی ہمدردی ہوتی تو یہ نظر آ جاتی نا، پہلے بھی اس الیکشن سے پہلے بھی نظر آ جاتی. یعنی وزیر اعظم کو تو اتنی دلچسپی بھی نہیں ہے کہ اتنے اہم معاملات پہ میٹنگ اور بحث ہو رہی ہے تو اس پہ ہی وہ بیٹھ جائے. نہیں، ان کے اندر تو وہ قومی یکجہتی کشمیر جیسے ایشو پہ نہیں پیدا کر سکتے. جس قسم کا ماحول انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے، وہ صرف اپنے بینوئی کا پلاٹ ہو تو 6 IG تبدیل کرا سکتے ہیں. وہ اپنے جو ہے ان کے معاملات ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن بھی جائز ہے، وہ کہتے ہیں یہ سیاسی مجبوری ہے. تو دیکھیں جن کی لغت میں روز معنی بدلتے ہوں، جن کی بنیاد جو ہے چوری ہو، جن کی بنیاد جو ہے جھوٹ ہو، ان سے آپ کس چیز کی امید کرتے ہیں؟ دیکھیں جھوٹ جو ہے وہ برائیوں کی جڑ ہے. ٹھیک ہے، امید اچھی نہیں ہے. ابھی تک ثبوت تو نہیں ہے نا؟ ابھی تک ثبوت ہیں؟ ثبوت دھاندلی ہو رہی ہے، ثبوت اس کے نہیں. آپ بتائیں کہ کیا ثبوت، کیا آپ کو وہاں پہ شواہد نہیں ملے؟ کیا آپ وہاں پہ تصویریں نہیں آئیں؟ وہاں پہ تو لوگوں نے، مقامی لوگوں نے بالکل دکھا دیا کہ جی یہ آٹے کے تھیلے سرکاری جو ہے وہ لوگوں کو لالچ دے کے دیے جا رہے ہیں. اب گنڈا پور کی چلیں میں اس پہ جواب لے لیتا ہوں. صداقت علی عباسی صاحب، اتنے کروڑ میں دوں گا، اتنے ووٹ. ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی گلگت بلتستان الیکشن میں آپ کر رہے ہیں، حکومتی مشینری استعمال کر رہے ہیں، لوگوں میں آٹے تقسیم کر رہے ہیں، وہاں پر جا کے پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب گئے. جو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے، آپ حکومت ہیں، آپ پر زیادہ ذمہ داری ہے جس کو آپ نے نہ سمجھا نہ ادا کیا. مسعود میں کچھ سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا پیپلز پارٹی کے لیے، مجھے دل نہیں کرتا، ورنہ بڑا غصہ آیا ان کی باتوں سن کے کہ جناب الیکشن کے رولز آپ بنائیں، الیکشن کمیشن آپ کا پورے 2018 میں الیکشن ہوتا ہے، سندھ میں آپ جیت جاتے ہیں، وہاں الیکشن فیئر ہے. پنجاب میں پنڈی میں ان کو 1200 1800 اور 1900 ووٹ پڑتا ہے، جہاں پی ٹی آئی کو 1.5 لاکھ اور نون کو 1 لاکھ ووٹ پڑتا ہے. ان کو شرم بھی نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. اب بلاول صاحب 1 مہینہ وہاں خوار ہوتے رہے ہیں، جگہ جگہ گلی گلی گئے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جلسے بھی بڑے کیے. اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وہاں سے ہار رہے ہیں. اب یہ اس طرح کے باتیں کر رہے ہیں. جو سرویز آئے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ 42% ہے. بی ذرا بات سننے دیں. عمران خان 42% ہے اور بلاول 17% ہے. ظاہر ہے انہوں نے بہانے ہی مارنے. تو یہ بہانے ہیں. اصل میں سب سے خوفناک بات بلاول صاحب نے کیا کی کہ ہم گلگت بلتستان کو خدا نہ خواستہ سندھ بنا دیں گے جہاں نہ کتے کاٹے کی دوائی ہے، نہ کوئی سڑک ہے، نہ کوئی پینے کا پانی ہے، نہ کوئی وہاں پہ سینیٹیشن کا سسٹم ہے، نہ کوئی روڈیں ہیں، نہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہے. 13 سال سے حکومت ہے، صرف لوٹ مار ہے. تو اگر گلگت بلتستان کو سندھ بنانا ہے تو بھائی معاف کریں، وہاں تو بچوں کو خوراک کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں، ہسپتالوں کا برا حال ہے. لاڑکانہ کا اگر آپ ٹھیک کر دیتے نا، بھٹو صاحب کی جائے پیدائش اور جہاں ان کی مقبرہ ہے، وہ بھی ہم کہتے یہ نالائق نکمے کرپٹ لوگ، یہ کیا ان کی کوئی بات سنے گا. لہٰذا یہ رونا دھونا اب چلے گا کیونکہ الیکشن میں یہ فارغ ہو گئے. نون لیگ کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے، سب ان کو چھوڑ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. ان کو سیریس نہ لیں. ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی آپ کی طرف سے ہوئی. اگر ضابطہ اخلاق کسی جگہ پہ ٹوٹا ہے تو میرے بھائی عدالتیں ہیں، جائیں. یہ خود ہی سرٹیفکیٹ نہ دیں دھاندلی ہے اور یہ دھاندلی نہیں ہے. ہم نے اگر دھاندلی کا الزام 2013 میں لگایا تھا، ہم پارلیمنٹ میں گئے تھے، ہم پبلک میں گئے تھے، ہم کورٹ میں گئے تھے اور آخر میں جوڈیشل کمیشن بنوا کے ہم نے کہا تھا 4 حلقے کھول دیں. وہ بھی نہیں ہوا. جوڈیشل کمیشن بنا کے ہم دھاندلی ثابت نہیں کر سکے. فیر انف کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور سحر اگر ثبوت موجود ہے تو فورمز موجود ہیں اس کو چیلنج کرنے کے لیے.
کے سارے کوئی ثبوت دیں, کوئی بات کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی ہم کہہ رہے ہیں دھاندلی ہے تو دھاندلی مان لیں. ان کی کیا حیثیت ہے دھاندلی کہنے کی؟ چوری کرتے ہیں کراچی کا پیسہ, NFC ایوارڈ نہیں ملتا, وہ پیکیجز اناؤنس کرتے ہیں, وہ پیسے آپ استعفیٰ دے دیں اگر آپ سے چوری نہیں روک رہی تو. جو ہے سیپیک سے نکال دیتے ہیں. آپ نے جو یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے نا, جو اس طرف نے کیا کیا مجھے ایک بات بتا دیں. تباہی کے بہانے پاکستان کو لے کے جا رہا ہے. مسعود آپ کراچی سے ہیں, پچھلے 5 سال ہماری حکومت نہیں تھی, آپ پیپلز پارٹی کا ایک منصوبہ مجھے گنا دیں کراچی کا. دیکھیں صداقت بھائی اور سحر, کراچی کے حوالے سے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کو ہی بات نہیں کرنی چاہیے. کراچی کی جو اس وقت حالت ہے اور بارشوں کے بعد سے جو حالت ہے, کوئی سڑک ثابت نہیں ہے, گٹر ابل رہے ہیں, کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے, ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے. تو کراچی کے لیے تو آپ دونوں ہی کچھ نہیں کر رہے, صرف بات کرتے ہیں. تو کراچی کی بات نہ کریں, کوڈ آف کنڈکٹ کی اگر خلاف ورزی گلگت بلتستان میں ہو رہی ہے تو سحر یہ مناسب بات ہے نا کہ ثبوت موجود ہیں, متعلقہ فورم موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, چیلنج کر دیجئے. مگر ایک بھرپور کیمپین چلانے کے بعد آپ کو زبردست سیکیورٹی بھی ملی ہوئی ہے, اچھے حالات پہ آپ کام کر رہے ہیں, اور پھر پہلے سے ہی الیکشن کو آپ تنازع بنا دیں. ہمیں سیکیورٹی بھی ملی ہوئی ہے, ہمیں دھمکیاں بھی ملتی ہیں, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ جو آپ کے انٹیریئر کون دے رہا ہے دھمکیاں آپ کو؟ وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نظر آ رہے ہیں, کیا ان شواہد کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم وہاں پر نہیں گئے, کیا انہوں نے صبح اناؤنس نہیں کیا, کیا انہوں نے جنوبی پنجاب کو صبح بنا دیا ہے, کیا کیا انہوں نے؟ دھمکیاں کون دے رہا ہے آپ کو؟ کیا کیا مجھے بتائیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے آج تک؟ سوال یہ کہ پرانے منصوبوں پہ اپنی تختیاں لگانے کے, احساس پروگرام بات کرتے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, ہر چیز چوری کرنی ہے. انہوں نے ملتان میں جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ قائم ہو گیا ہے, ایک ایکسٹرا آئی جی بیٹھ گئے ہیں اور ایک چیف سیکرٹری بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے تو چلیں, ان کی کارکردگی نہیں ہے, ان کو عوام مسترد کر دیں گے اگر کارکردگی نہیں ہے. آپ کو کون دھمکیاں دے رہا ہے؟ مجھے کنسرن اس کا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کو کون دھمکیاں دے رہا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ انٹیریئر منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ تھا, انڈیا منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جو ہوا ہے پہلے افتخار صاحب کے ساتھ, ان کے بیٹے کے ساتھ, وہ آگے بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کی باتیں, یہ جو باتیں کسی نون کے بارے میں تھا, ان کو ہم لائٹ نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں نہیں تھا, وہ نون لیگ کے بارے میں. چلیں جی, وہ دھمکی, یہ تو مان رہے ہیں صداقت بھائی, وہ دھمکی تھی اور نون لیگ کے بارے میں تھی. ماشاءاللہ مظلوم بن رہی ہے. شامل ایک پارٹی کے بارے میں تھا, کسی کے بارے میں نہیں تھا. اگر یہ ایک ایسی حکومت یہاں بیٹھی ہے جو کسی کے بارے میں کچھ کر سکتی ہے. ٹھیک, ایک بریک لینا ہے, کوئک بریک, اور اس کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتا ہوں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بہت سارے معاملات پہ ہم نے بات کی, لیکن شاید کرونا کے حوالے سے ہمیں جتنی بات کرنی چاہیے ان تمام حالات میں ہم بھی نہیں کر پائے. اور سیاسی جماعتیں جو ہمیں سینسٹائز کر رہی ہیں, لیڈرشپ جو ہمیں سینسٹائز کر رہی ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں, سب نے دیکھا کہ سب نے ہی SOPs کی خلاف ورزی کی ہے, بھرپور خلاف ورزی کی ہے. جی صداقت علی عباسی صاحب, آپ حکومت ہیں, آپ پر زیادہ ذمہ داری ہے, کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسا؟ دیکھیں, آپ کا بالکل پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے. درمیان میں بہت کنٹرول ہو گیا تھا اور بڑا ہے اس کا اچھا مینج پوری دنیا نے تعریف کی, WHO نے تعریف کی, اور دنیا کے ملکوں نے کہا کہ پاکستان کی مثال کاپی کریں. اور یہ واقعی اس وقت ایک دم سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے. ہمیں سب احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. اور اب NCOC نے ڈائریکشن جاری کر دی ہے. میرا خیال ہے حکومت تو کوئی جلسہ جلوس نہیں کرے گی. اب ہم اپوزیشن سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو تحریکیں چلانی ہیں وہ مہربانی کر کے تو سوشل ڈسٹینسنگ اور SOPs کے تحت کریں, اور بڑے جلسے نہ کریں. کچھ جلسوں سے ہونا نہیں ہے, اور آپ ویسی الیکشن تو آپ ہار ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے صداقت بھائی, مگر کرونا جس تیزی سے پھیل رہا ہے سب کی ذمہ داری ہے, حکومت کی بھی ہے اور اپوزیشن کی ہے. سحر, ہم نے دیکھا کہ چیف منسٹر سندھ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپیلیں کر رہے تھے کہ جی احتیاط کریں. بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کی پشت پہ کھڑے تھے, وہ اپیلیں کر رہے تھے. لیکن آج جب سیاست کا موقع آیا تو آپ لوگ جلسوں پہ جلسے, کارنر میٹنگز پہ کارنر میٹنگز, کوئی SOPs نہیں. کیوں؟ عوام کی زندگیاں زیادہ ارزاں ہیں, آپ کی سیاست زیادہ اہم ہے. دیکھیے, خلاف ورزی تو ہر جگہ ہو رہی ہے, بازاروں میں ہو رہی ہے, مارکیٹوں میں, ہر جگہ پہ باہر چلے جائیں, تقریبات ہو رہی ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں,
لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اویئرنیس اس پہ کریٹ کرا رہی ہے. خود ایک ٹرینڈ سیٹر ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں, انہوں نے کبھی ماسک کے بغیر جو ہے وہ کہیں پہ باہر نہیں جاتے. کوئی جلسہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ ماسک کے بغیر گئے ہوں. کہیں آپ کو اسٹیج پہ نظر نہیں آئے گا کہ جو ہے کوئی ماسک کے بغیر ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا سحر کامران صاحبہ, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. صداقت علی عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. میاں جاوید لطیف صاحب آپ کا بہت شکریہ. عظمہ بخاری صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کورونا کے حوالے سے احتیاط کیجئے, بھرپور احتیاط کیجئے. انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے اس وقت, اور سیاسی معاملات بھی چلتے رہیں گے, دیگر ایشوز بھی ہوتے رہیں گے, لیکن جان ہے تو جہان ہے. تو اپنے آپ کو سیف کیجئے, اپنی فیملیز کو سیف کیجئے, اپنے معاشرے کو سیف کیجئے اور بھرپور احتیاط کیجئے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.